अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुसलमानों, 1442 हिजरी के रमज़ानुल मुबारक के 22 रोज़े मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी 23वीं शब चल रही है। 5 मई 2021 ख़त्म हुआ है। अल्लाह के बंदो, मुख्तसर से दर्स में आज के इस फेसबुक लाइव के ज़रिए से तौहीद के बारे में अहम सबक सिखाना चाहता हूँ। गौर करिए कि आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, आपके पड़ोसियों में जो लोग दरगाहों को बनाना जायज़ समझते हैं, दरगाहों पर जाना जायज़ समझते हैं, मन्नत मानने या फिर कुछ उनसे फरियाद पूरी करवाने, और वो लोगों का ताल्लुक़ सूफ़ीइज़्म के कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी या फिर बरेलवी, रज़वी या और जो कोई भी फ़िरक़े से हैं वो लोग, उन लोगों को तौहीद समझाना है और उनको गुमराह फ़िरक़ों से सच्ची तौबा करवा कर सहाबा की जमाअत अहले हदीस में दाखिल करवाना है। तो उसके लिए आसान तरीक़ा ये है, जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद में एक सबक मिला। क्या सबक मिला? सबक मिला कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। ये सबक मिला। अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे नबी पर दरूद भेजते हैं। अल्लाह रहमत नाजिल करता है, और उसमें गौर करने वाली बात यह है कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते, युसल्लून अलन नबी। तो फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, हम भी दरूद पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह रहमत भेजता है। अल्लाह दरूद पढ़ता नहीं है, अल्लाह रहमत भेजता है। फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल करो, फरिश्ते कहते हैं। और हमको अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से नबी के लिए रहमत और सलामती मांगो, यानी तुम भी दरूद भेजो नबी पर। तो सबक क्या मिला कि हम मुसलमानों को हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और सलामती भेजो बोलना है, अल्लाह से दरूद भेजना है हमको। अब जो कोई भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है वो दरूद पढ़ता ही है, हर रोज पढ़ते हैं। हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं है प्यारे नबी पर दरूद भेजे हुए। अत्तहियात में जब आप बैठ रहे हैं तो दरूद पढ़ रहे हैं, चाहे फर्ज नमाज में अत्तहियात में बैठो, चाहे सुन्नत मुअक्किदा में अत्तहियात में बैठो, चाहे नफिल नमाज में अत्तहियात में बैठो। और जब हम जनाजे की नमाज पढ़ रहे तो उसमें भी पहली तकबीर के बाद सूरतुल फातिहा और कोई छोटी सूरत पढ़ने के बाद दूसरी तकबीर के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा बारिक अला, दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे। फिर तीसरी तकबीर के बाद मय्यत के लिए दुआ कर रहे, दुआ मग़फ़िरत, और फिर चौथी तकबीर के बाद सलाम फिर रहे। तो जनाजे की नमाज में भी हम दरूद पढ़ रहे हैं। तो दरूद तो हमको हर रोज पढ़ना है। सुबह शाम के अज़कार में भी हमको सुबह पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद 10 मरतबा। तो दरूद तो हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन भर में हमें चलते फिरते उठते बैठते दरूद पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ना भी ये जिक्रुल्लाह है। क्यों? दरूद इब्राहिम आप पढ़ रहे तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? अल्लाहुम्मा, और एंड में क्या बोल रहे हैं? इन्नका हमीदुम मजीद। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ कर रहे हैं आप, और अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, और अल्लाह से मांग रहे, तो अल्लाह का जिक्र हुआ। तो दरूद पढ़ना है। अब हम ज्यादा दरूद पढ़ने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जिंदगी में हम
روزمرہ کے اعمال میں، اعمال صالحہ میں درود ابراہیمی اور چھوٹا درود اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور اس سے چھوٹا درود محمد نام سن رہے تو کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بول رہے، ٹھیک؟ تو درود سے ہم توحید سمجھانا ہے ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو۔ درود سے کیسا سمجھا سکتے ہیں توحید؟ تو جواب یہ ہے کہ درود پڑھیے ایک مرتبہ، آپ اپنے کسی رشتہ دار سے بولیے، آپ اپنے کسی پڑوسی سے بولیے، آپ اپنے کسی دوست سے بولیے، درود پڑھیے ایک مرتبہ بھائی۔ کوئی بہن کسی بہن کی اصلاح کر رہے ہیں تو وہ بہن، رشتہ دار بہن یا سہیلی سے یا کوئی خالہ بھانجی سے یا پھر اسی طرح سے اپنی بھتیجوں سے، لیڈیز بھی درود پڑھنے بولیے۔ اہل توحید لیڈیز اپنے وہ رشتہ دار جو شرک بدعت خرافات میں ہیں ان سے پوچھئے کہ درود یاد ہے؟ بولیں گے ہاں یاد ہے، بولیے پڑھیے۔ اب پڑھیں گے درود، تو درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پڑھ لیے۔ اب آپ اپنے اس رشتہ دار یا اس دوست یا اس پڑوسی سے پوچھئے کہ کیا آپ کو یہ درود کا ترجمہ معلوم ہے؟ سوال کریے۔ وہ اگر ترجمہ جانتے ہوں گے تو ترجمہ سنائیں گے آپ کو، اور اگر ترجمہ نہیں جانتے ہوں گے تو بولیں گے ترجمہ نہیں معلوم ہے۔ تو پھر آپ ان کو اس کا ترجمہ بتائیے، ترجمہ سکھائیے، رٹائیے، یاد کروائیے ترجمہ۔ اس ذریعے سے آپ توحید آسانی سے سمجھا سکیں گے۔ دیکھیے، غور کریے، پڑھیے درود۔ اللہم، اس طریقے سے میں درود پڑھ رہا ہوں، غور کریے۔ اپنے کسی بریلوی رشتہ دار، رضوی رشتہ دار یا صوفی رشتہ دار کے سامنے یا کسی صوفیزم کو فالو کرنے والے دوست یا پڑوسی کے سامنے آپ درود پڑھے تو ہاتھ اٹھا کے، کیونکہ وہ بھی ایک دعا ہے نا۔ اللہم، ترجمہ، اے میرے اللہ، صلی علی محمد، رحمت نازل کریے محمد پر، وعلی آل محمد، اور رحمت نازل کریے آل محمد پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ آپ نے رحمت فرمائے تھے ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور جیسا کہ آپ نے رحمت فرمائے تھے ابراہیم کے گھر والوں پر، انکا حمید مجید، اور بے شک آپ ہی تعریفوں والے ہیں، بزرگی والے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ پھر اب بولیے اللہم، اے میرے اللہ، بارک علی محمد، برکت نازل کریے محمد پر، وعلی آل محمد، اور برکت نازل کریے آل محمد پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسا کہ آپ نے برکت نازل کیے تھے ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور جیسا کہ آپ نے برکت نازل کیے تھے آل ابراہیم پر، ابراہیم کے گھر والوں پر، انکا حمید مجید، بے شک آپ تعریفوں والے ہیں، بزرگی والے ہیں۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب سوال کریے، سمجھائیے تو سوال کے ساتھ سوال کریے۔ درود آپ پڑھیں؟ جی ہاں پڑھیں۔ ترجمہ سمجھیں؟ اللہم بولے، کون بولے؟ آپ بولے۔ تو آپ کون ہیں؟ آپ اللہ کے بندے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ بولے اللہم، کس سے بول رہے ہیں آپ؟ اللہ سے بول رہے ہیں۔ آپ اللہ کے غلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اللہ سے بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ صلی علی محمد وعلی آل محمد، بارک علی محمد وعلی آل محمد، رحمت اور برکت نازل کریے محمد اور آل محمد پر، آپ بول رہے ہیں۔ ٹھیک؟ آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے، کس کے لیے مانگ رہے اور کیا مانگ رہے؟ 4 سوال کر لیجئے۔ اللہ کا غلام، نبی کا امتی، اللہ سے مانگ رہا ہے رحمت اور برکت محمد اور آل محمد کے لیے۔ پھر سوال کریے، کھولیے دماغ کو۔ آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی، آپ کے دوست جو شرک بدعت خرافات میں ہیں، ان کا دماغ کھولیے اور کہیے
کہ آپ درود پڑھیں، صلی علی بارک علی والا درود پڑھیں، ٹھیک، درود ابراہیمی، تو آپ پڑھیں نا، تو آپ کون ہیں؟ آپ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، الحمدللہ، ٹھیک۔ آپ کیا بول رہے درود میں؟ اللہم بول رہے، درود شروع کر رہے تو اللہم، یعنی دعا کر رہے، آپ اللہ سے مانگ رہے، کچھ بول رہے اللہ سے، اللہم، اے میرے اللہ۔ صلی علی بارک علی، کیا مانگ رہے؟ سلامتی اور برکت مانگ رہے، کس کے لیے؟ علی محمد وعلی آل محمد، محمد اور آل محمد کے لیے سلامتی، رحمت اور برکت مانگ رہے۔ تو اب یہاں رکیے اور پھر سوال کریے، کیا آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ مانگ رہے ہیں کس کے لیے؟ نبی اور آل نبی کے لیے آپ مانگ رہے ہیں۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ سلامتی، برکت اور رحمت۔ وسلم جب آپ بول رہے تو سلامتی بھی مانگ رہے، بارک وسلم کہتے ہیں نا، تو برکت اور سلامتی مانگ رہے، کس سے؟ اللہ سے مانگ رہے، تو رحمت، برکت اور سلامتی مانگ رہے محمد اور آل محمد کے لیے۔ آپ کس سے مانگ رہے؟ اللہ سے مانگ رہے۔ تو اب پھر سوال کریے، جب آپ نبی کے امتی ہو کر رب سے مانگ رہے ہیں رحمت، برکت، سلامتی نبی اور آل نبی کے لیے، تو اب آپ کیوں ایسا وہ کام کر رہے ہیں جو نبی اور صحابہ نہیں سکھائے، اہل بیت نہیں سکھائے، اور ان لوگوں کے بعد والے اولیاء اللہ بھی نہیں سکھائے؟ جو آپ کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ دعا میں اے اللہ آپ کے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں میری دعا قبول کرو بول رہے، یا پھر آپ کے فلاں ولی اللہ کے صدقے طفیل میں میری دعا قبول کرو بول رہے نا، تو رک کر ذرا سوچئے، آپ نبی کے امتی ہو کر رب سے مانگ رہے ہیں نبی اور آل نبی کے لیے رحمت، برکت، سلامتی، تو اب نبی سے کچھ مانگنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا؟ جب آپ نبی کے لیے مانگ رہے ہیں درود پڑھ کر، جب آپ امتی ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے گھرانے کے لیے رحمت، برکت اور سلامتی مانگ رہے اللہ سے، تو پھر اب نبی سے مانگنے کا کہاں پر ہے مسئلہ؟ ہرگز نہیں مانگنا ہے نبی سے، اور نہ ہی آل نبی سے مانگنا ہے۔ تو نہ نبی سے مانگو، نہ علی سے مانگو، نہ ولی سے مانگو۔ ایک سوال اور کریے، کیا آپ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام کے آگے یہ بولتے ہیں یا ابو بکر صدیق المدد بولتے ہیں؟ کیا نہیں بولتے نا؟ یا عمر فاروق المدد بولتے کیا؟ نہیں بولتے نا؟ یا عثمان غنی المدد بولتے کیا؟ نہیں بولتے نا؟ یہ تین صحابہ علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہے نا، مقام و مرتبے میں ہے نا، تو یہ تین کا نام لے کر بھی نہیں مانگنا ہے، نہیں مانگتے تو کیوں علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یا علی المدد بولتے؟ نہیں بولنا ہے نا، یا رسول اللہ المدد نہیں بولنا ہے نا، یا غوث یا خواجہ المدد نہیں بولنا ہے۔ اگر بولنا ہے، آپ بول رہے ہیں، تو بتائیے، قرآن سے بتائیے اور حدیث سے بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا سکھائے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد نبی کی قبر کے پاس جا کر نبی سے کچھ مدد مانگے کیا؟ یا نبی کی قبر کے پاس نہیں جا کر کہیں اور شام میں بیٹھے تھے ہوں گے، بصرہ میں بیٹھے تھے ہوں گے کوئی صحابی، کوفہ میں بیٹھے تھے ہوں گے کوئی صحابی، اور مکہ میں بیٹھے تھے ہوں گے کوئی صحابی، تو کیا دور سے نبی سے کچھ مدد مانگے کیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو مدینہ میں ہے، تو کیا مدینہ چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا کر بسنے والے صحابہ نے نبی سے مدد مانگے کیا؟ کوئی ایک حدیث ایسی حدیث کی کتاب میں ملتی کیا؟ نہیں ملتی نا۔ کیا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے مدد مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدد مانگے کیا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ مدد مانگے کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا علی المرتضی رضی اللہ عنہ مدد مانگے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد؟ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ سلسلہ بولتے ہیں اور ان کے پیر تھے وہ انتقال کر گئے تو وہ مرید صاحب جو ہے وہ پیر کی قبر بنا دی، ان کی درگاہ بنا دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں نا، علی رضی اللہ عنہ،
حسن رضی اللہ عنہ, حسین رضی اللہ عنہ, کیا وہ لوگ مجاور بن کے بیٹھے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر؟ نہیں بیٹھے نا. علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد کیا حسن رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی قبر بنا کر مجاور بن کے بیٹھے کیا؟ حسن رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حسین رضی اللہ عنہ ان کی قبر پر مجاور بن کے بیٹھے کیا؟ یہ جو قبر کا کاروبار ہو رہا ہے, ایسا صحابہ نے کیے کیا؟ اہل بیت نے کیے کیا؟ نہیں کیے نا اللہ کے بندو. ایک بھی حدیث نہیں ملتی, ایک بھی آیت نہیں ملتی قرآن میں. تو بندو اللہ سے ڈر جاؤ اور غور کرو قرآن کے آیتوں کے ترجمے اور تفسیر پر, کیونکہ اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, سورہ 38 آیت نمبر 29 میں اللہ نے کہا یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کیا, یہ بابرکت ہے, اور اس کی آیتوں میں تم تدبر کرو, غور و فکر کرو, اور اس سے نصیحت تو وہ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. اب جو بندہ اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ عقل والا ہے, چاہے وہ بندہ اتنی عقل والا ہے کہ وہ لا کی بڑی ڈگری, بیرسٹر کی ڈگری لے لیا ہو, یا جج بن گیا ہو, پرنسپل جونیئر جج بن گیا ہو, یا سول سینئر جج بن گیا ہو, یا پھر کوئی سیشن کورٹ کا جج بن گیا ہو, یا پھر کوئی کرمنل کورٹ کا جج بن گیا ہو, یا پھر کوئی ہائی کورٹ کا جج بن گیا ہو, یا پھر سپریم کورٹ کا جج بن گیا ہو, عقل والا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے نا, تو وہ ذرا رکے اور سمجھے کہ وہ بندہ جب مسلمان ہو کر اتنے بڑے عہدے پر پہنچ گیا, جج بن گیا, یا پھر بیرسٹر بن گیا, یا پھر ایم ایل اے بن گیا, یا پھر ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا, یا پھر کارپوریٹر بن گیا, یا پھر ڈاکٹر بن گیا, یا پھر انجینئر بن گیا, یا بڑی سے بڑی دنیاوی ڈگری لے لیا ہو, اور وہ اپنے آپ کو عقل والا کہتا ہو, تو وہ عقل والے کو چاہیے کہ تھوڑا سمجھیں درود ابراہیمی کا ترجمہ, درود کا ترجمہ سمجھیں کہ 4 سوال ہے درود سے ہی. کون مانگ رہا ہے, کس سے مانگ رہا ہے, کیا مانگ رہا ہے, کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ تو جواب ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مانگ رہا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے, رحمت برکت سلامتی مانگ رہا ہے, نبی اور آل نبی کے لیے مانگ رہا ہے. تو جب امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگ رہا ہے اپنے اللہ سے رحمت برکت سلامتی اپنے نبی اور آل نبی کے لیے, تو اب نبی سے مانگنے کا کہاں سوال پیدا ہوتا ہے, آل نبی سے مانگنے کا کہاں سوال پیدا ہوتا ہے, اور نبی کے امت میں اولیاء اللہ جو گزر گئے ان سے مانگنے کا کہاں سوال پیدا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں مانگ سکتے. جب نبی اور آل نبی کے لیے ہم رب سے مانگ رہے سلامتی رحمت اور برکت, تو اب نبی اور دوسروں سے نہیں مانگ سکتے. سمجھو اللہ کے بندو, عقل والے بنو. تو قرآن حدیث نے جس کو عقل والا کہا وہ عقل والے بنو. دنیاوی ڈگریز بڑی بڑی لے لیے ہوں گے, لیکن شرک بدعت خرافات میں اگر زندگی گزار رہے تو عقل والے نہیں ہیں. وہ لوگ عقل والے نہیں ہیں جو شرک بدعت میں ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں درود پڑھ رہے ہیں, اور غور کرو السلام علی النبی یا السلام علیکہ یا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بول رہے نا. السلام علینا سلامتی ہو ہم پر, علینا ہم پر, سلامتی ہو ہم پر, اتحیات میں بول رہے ہیں. وعلی اور ان پر, عباد اللہ الصالحین جو اللہ کے صالحین بندے گزرے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو. آپ نماز میں تمام صحابہ کے لیے اللہ سے سلامتی مانگ لیے, اور صحابہ کے بعد والے اولیاء اللہ جو تابعین میں گزرے ان کے لیے آپ نے سلامتی مانگ لیے. تابعین کے بعد تبع تابعین میں جو اولیاء اللہ گزرے آپ ان کے لیے سلامتی مانگ لی اللہ سے. تبع تابعین کے بعد ائمہ محدثین کا دور, ان کے لیے آپ نے سلامتی مانگ لیے. پھر ائمہ محدثین کے بعد جو اولیاء اللہ آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کرتے ہوئے, کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے کتاب و سنت کے مطابق عمل کر کے اس کی دعوت و تبلیغ کریں, جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے لیے بھی آپ نے کیا مانگ لیے نماز میں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو عباد اللہ الصالحین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا, تو ان کے لیے بھی آپ نے اللہ سے سلامتی مانگ لیے. تو جب آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی اللہ سے سلامتی مانگ رہے ہیں, تو اب ان سے مدد مانگنے کا کہاں سوال پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو بندیو, اپنی عقلوں کو کھولو اور سچی توبہ کر لو, صوفیزم کو چھوڑ دو. بریلویت گمراہ فرقہ ہے, رضویت گمراہ فرقہ ہے, اور قادری چشتی سہروردی نقشبندی یہ سب گمراہ راستے ہیں. وہ سب راستوں سے سچی توبہ کر کے آ جاؤ, جماعت صحابہ جماعت اہل حدیث میں داخل ہو جاؤ. جماعت اہل بیت جماعت اہل حدیث ہے. یہی جماعت اہل حدیث پہلی صدی ہجری سے چلی آ رہی ہے. قرآن کو رب نے کہا حدیث,
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، رب نے کہا قرآن کو حدیث، اللہ کی حدیث ہے قرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوئی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، لہذا نبی کی بات حدیث، قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے، اس کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے والے اہل حدیث، صحابہ کے سلف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حدیث نازل ہوا، تابعین کے سلف صحابہ ہے، تابعین کے سلف تابعین ہے، اور پھر ائمہ محدثین کے سلف تابعین اور صحابہ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کو سلف صالحین کے مطابق اپنا ایمان و عمل بنانا چاہیے، یہ آپ سمجھائیے۔ آسان پھر سے سمجھا دوں، مختصر سمجھا دیجئے، درود پڑھنے لگائیے، درود جب پڑھ لیں گے تو ان سے پوچھئے ترجمہ یاد ہے کیا، بولیں گے یاد نہیں ہے تو آپ ترجمہ ان کو سکھائیے، سمجھائیے۔ اب پھر ایک ایک ورڈ کا اللہم کا ترجمہ کریے، صلی علی محمد کا ترجمہ کریے، وعلی آل محمد کا ترجمہ کریے، اور پھر کما صلیت علی ابراہیم کا ترجمہ کریے، وعلی آل ابراہیم کا ترجمہ کریے، انک حمید مجید، اسی طریقے سے بارک علی کما بارکتا کا اس کا ترجمہ کریے، اور پھر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اے اللہ سلام رحمت اور سلامتی نازل کریے ہمارے نبی محمد پر، یہ بول رہے ہیں۔ یہ بتائیے، بارک و سلم پڑھنے والوں کو بھی سمجھا دو کہ بارک مطلب برکت مانگ رہے آپ اللہ سے، اور سلم مطلب سلامتی مانگ رہے آپ اللہ سے، سمجھاؤ، درود سے سمجھاؤ، پھر وہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ہاں نبی سے ہی نہیں مانگنا ہے تو نبی کے امت میں اولیاء اللہ سے کہاں مانگنا ہے، لہذا اب ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی سے مانگنا سکھائے، اذا استعنت فاستعن باللہ اذا سألت فاسأل اللہ، پیارے نبی نے سکھائے، لہذا چلو ہم اب اہل حدیث مسلمان بن جاتے ہیں، صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، جو مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اور ہم قرآن حدیث کا ترجمہ تفسیر صحیح پڑھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث مسلمان کر لیتے ہیں، ہماری موت تک اہل حدیث مسلمان باقی رہتے ہیں، ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے، تقوی اخلاص مانگتے ہوئے، ہر کبیرہ گناہ سے بچتے ہوئے، تاکہ موت کے وقت سے ہم کو جنت کی خوشخبری مل سکے، یہ بول سکیں گے وہ لوگ بھی انشاءاللہ۔ لہذا آسان طریقہ تھا توحید سمجھانے کا، اس پر عمل کرتے رہیے۔ آگے آپ کے سامنے پارٹ 2 بھی آئے گا انشاءاللہ، اور بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ایسے نماز سے ہی اور کچھ چیزوں سے جس سے ہم توحید آسانی سمجھا سکتے ہیں، تو اپنے رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی جو گمراہ فرقوں میں ہیں، ان کو توحید و سنت سمجھانے کا آسان طریقہ کیا ہے، وہ پارٹ 2 پارٹ 3 اس طریقے سے آتے رہے گا۔ آج یہ پارٹ 1 تھا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب پر رحمت نازل کرے، برکت نازل کرے، قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔